अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का कराची में एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाने के फैसले के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। कराची और ख़ासकर सिंध में जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी मुद्दत में लगभग एक हफ़्ता रह गया है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करेगी सिंध हुकूमत और बल्दियाती इंतखाबात होना है। PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान मद मुकाबिल होंगी, आपस में मुकाबला होगा और इसमें भी जो महवर है और जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो कराची है। देखना है कि उसमें क्या होगा। और आज कराची की सूरत हाल कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं थी। बारिश हुई, बारिश के बाद वही हुआ जिसका डर था। बिजली लगने से लोगों की हलाकत हुई, फिर बिजली की लोड शेडिंग है उसका भी अजाब है, और पानी तो आएगा ही आएगा क्योंकि जब बारिश होगी पानी आएगा और उसका भी सद्बाब अभी करना है। ये सारे इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं जिनका सलूशन और हल बल्दियाती इदारे हैं। इस पे भी आज के इनसाइट में गुफ्तगू होगी। साथ ही साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीन के इंतहाई अहम दौरे पे हैं, उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। आज के इनसाइट में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियरदान फ़ारूक सत्तार साहब, MQM के साबिक कन्वीनर भी रह चुके हैं, और पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा शमशाद अहमद ख़ान भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे फ़ारूक सत्तार से। फ़ारूक भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी। फ़ारूक साहब, टू बिगिन विद, बल्दियाती इंतखाबात की आमद है, उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया, 7वां डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो इस मूव को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये सियासी मूव है और जो बल्दियाती इंतखाबात है उसके पेश नज़र की गई है, या इसके फार रीचिंग इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखें, कराची के मेयर जो MQM पाकिस्तान के है, जिस जमात से मेरा भी एक तवील अरसे तक ताल्लुक़ रहा, फिर उन्होंने ही ये मुनासिब समझा कि वो मुझसे अलग हो जाएं, तो उन्होंने मुझे अलग कर दिया और मेरी पार्टी पर कब्जा कर लिया। लेकिन जो नाअहली और जिस नाकिस कारकर्दगी और जितना यानी बदतरीन परफॉर्मेंस कारकर्दगी कहें MQM की तारीख की, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में और वसीम अख्तर साहब की मेयरशिप में, और उसका वाज़िर खुला सबूत सुप्रीम कोर्ट जो रियासती आईनी इदारा, उसके चीफ जस्टिस गुलजार अहमद शेख साहब ने जिस तरह सलावातें सुनाई हैं और कराची की जो नागुफ्तबा हाली है, जो यहाँ के हालात हैं नागुफ्तबा बदहाली पर, और फिर साथ साथ वजीर आला पीपल्स पार्टी के 12 साल से बिला शिरकत खैर सिंध के और फिर सिंध के शहरों और कराची के भी इख्तियार वसाइल के मालिक हैं या कब्जा है उनका, तो उनकी 12 साल की परफॉर्मेंस, 4 साल की MQM की और MQM के मेयर की परफॉर्मेंस, और फिर PTI 2 साल की हुकूमत में है, तो उन्होंने भी इसमें बीच में जो कम अज कम फंड्स ही दे देते वफाक से बराह रास्त कराची को, क्योंकि अब उन्हें ज्यादा सीटें मिली थी 2018 के इलेक्शन में सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली, तो उन्होंने भी इन दोनों को की लड़ाई को देखा। तो इस सारी सूरत हाल के बाद आप मुझे ये बताएं कि अब उसके बाद अगर एक वफाक ने कमेटी बनाई और उसमें वफाक के कुछ हसास इदारे भी शामिल है और पीपल्स पार्टी भी उसमें गई, एक तरफ वो वफाक की जो ये कमेटी उसमें जा रही है पीपल्स पार्टी PTI MQM पीपल्स, और दूसरी जानिब वो लोगों के जज्बात बिखरे हुए हैं। जिस तरह सौतेली माँ का सलूक 50 साल से पीपल्स पार्टी ने कराची वालों के साथ किया और 12 साल से खास तौर पर उन्हें दीवार से लगाकर दीवार में चुनवा दिया, जिंदा दरगोर कर। अच्छा फ़ारूक साहब, यहाँ पे कुछ सवाल भी उठते हैं ना, अभी थोड़ा सा आप नाराज़ भी हैं, जाहिर बात है आपको दुख भी है। अगर ये जो आपका बयान है, ये अगर आप अभी शामिल होते, आपकी जमात होती, तब भी आपका यही मौक़िफ़ होता। और दूसरा, आपने कहा कि 50 साल से पीपल्स पार्टी ने किया हुआ, लेकिन जो MQM को भी जो मिला था, जो आपकी जमात, आपने कहा तवील अरसा आपने गुजारा, आपने उसकी सरबराही की, तो कुछ ब्लेम तो उस जमात पर भी आता है ना? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये भी लोगों को जानना समझना जरूरी है। MQM के ऊपर बिल्कुल ब्लेम आता है। जब 2008 पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मुशर्रफ साहब का ज़माना तकरीबन ख़त्म हो गया और वो हमारे वारे नियारे जो एक जो भी आमराना दौरे हुकूमत होता और एक जब फौजी
حکومت کے چھاتے میں بلدیاتی نظام بنتا ہے تو اس کی سرپرستی ہوتی ہے اسلام آباد سے بھی اور پنڈی سے بھی، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو نا. تو وہ جب سرپرستی ختم ہو گئی اور یتیمی واپس آ گئی کراچی کی، تو ہم ان کے حصے دار بن گئے اور انہوں نے ہم سے بڑے پیار اور محبت سے واٹر بورڈ چھین لیا ہم سے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دیا، ہمارے اپنے میئر کے اختیارات کے کپڑے اتار دیے، اقتدار کے کپڑے اتار دیے، وسائل ہم سے چھین لیے اور ہم دیکھتے رہے تماشائی بن کے. ہماری 2008 سے 2012 تک پارٹنر تھے نا. میں نے کیا کہا کہ حصے دار یا پارٹنر وہی بات کی نا، ہم تو ساتھ تھے. اچھا اب میں یہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ میں اور میرے ساتھ کئی ساتھی تھے جو ان ساری باتوں پر خون کے گھونٹ پیتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اس میں مصطفیٰ کمال بھی شامل تھے. اچھا اب کون تھا کون نہیں، لیکن چونکہ ہم بھی تھے تو مجھے اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ ہماری سنگین غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی. ایک اور سنگین غلطی تھی کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی جو اختیارات اور وسائل ملے وہ عارضی تھے. ہم نے ان کو آئین میں اور بجٹ میں اس طرح انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا آپ لوگوں نے جس طرح ہمیں کرانا چاہیے تھا. تو ہماری یہ دو بڑی غلطیاں ہیں. مشرف صاحب کے زمانے میں ہم ایزی ہو گئے، ہم نے سہولت لے لی کہ بس اب اسی طرح رہے گا اور ہمارے ٹھاٹ باٹ رہیں گے، ہم آرام سے کام کریں گے اور جنہیں کرپشن کریں گے وہ اس پیسے میں کرپشن بھی کر لیں گے. اچھا فاروق صاحب اب سولوشن کی بھی بات کرتے ہیں نا. دیکھیں کیا یہ بلدیاتی اسٹرانگ بلدیاتی جو نظام ہے یہی سولوشن ہے جو کہ مسائل ہیں کراچی کے؟ آپ دیکھیں نا یہ 2-4 برس کی تو بات نہیں ہے نا، مسلسل ایک نگلیکٹ ہوتے اب جب اس معاملے نہج پہ پہنچتا ہے اور پھر کراچی زیادہ فوکس ہو جاتے ہیں. آج پیپلز پارٹی والوں نے جو بات کی ہے کہ حالیہ بارشوں میں لاہور بھی ڈوب گیا، وینس کا منظر لاہور بھی پیش کر رہا تھا، وہاں پہ اس طرح بات نہیں ہوتی جس طرح کراچی کے پیرائے میں بات ہوتی ہے اور پھر پیپلز پارٹی کو بھی پھر آپ لوگوں کو بھی ایک تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو وہاں پہ بھی یعنی انصاف نہیں ہوتا. لیکن اس کا سولوشن کی بھی میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے کیونکہ آپ خود بھی کراچی کے میئر رہ چکے ہیں، آپ کی بھی لیگیسی تھی، لوگ تعریف کرتے ہیں، نعمت اللہ صاحب کی تعریف ہوتی ہے، مصطفیٰ کمال جو آپ کے دوست ہیں آج کل بڑی قربتیں بھی ہیں ان کی بھی تعریف ہوتی ہے. تو وسیم اختر کی لیگیسی کیا ہوگی؟ وسیم اختر کے پاس میں اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ اختیارات نہیں ہیں جو مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس تھے یا نعمت اللہ صاحب کے پاس تھے. ٹھیک ہے نا. تو نعمت اللہ صاحب کے زمانے کا مقابلہ کمپیریزن مصطفیٰ کمال سے ہو سکتا ہے ان دونوں کا آپس میں، اور جو میرے پاس اختیارات اور وسائل تھے تو میرا مقابلہ وسیم اختر سے کر سکتے ہیں. تو دیکھیں میں نے 10 کروڑ گیلن پانی اضافی دیا ورلڈ بینک سے مذاکرات کر کے، وفاقی صوبائی حکومت کو منا کے 10 کروڑ اضافی پانی K2 میرے زمانے میں آیا 97 میں 98 میں، اور 2007 میں مشرف صاحب اور مصطفیٰ کمال کے زمانے میں 10 کروڑ گیلن پانی آیا. اب 2008 سے MQM پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی 4 سال، باقی 8 سال سے ہم ساتھ نہیں تھے. تو اس کا مطلب ان 8 سالوں میں اگر چاہے الطاف حسین صاحب والی MQM ہو، چاہے فاروق ستار کو اس میں 1-2 سال کا موقع ملا، چاہے وہ اب 2-2.5 سالوں خالد مقبول والی MQM ہو، اور میں آپ نے کہا اگر میں ہوتا ابھی MQM میں تو میرا اب بھی وہی نیریٹو ہوتا جو میں نے کہا. میں نے یہ ڈیڈ لائن دی تھی خالد مقبول کو، عامر خان اور وسیم اختر کو کہ ہم 4تھے سال میں بلدیاتی اداروں میں نہیں رہیں گے، ہم استعفیٰ دے کے آ جائیں گے اگر ہمیں اختیارات 3 سال کے اندر نہ، تاکہ 4تھے سال ہم کام کریں. جب 4تھے سال بھی کام ہمیں اختیار نہیں ملے، وسائل نہیں ملے، تو اس کا مطلب کسی کا مفاد ہے، مراعاتیں ہیں اور سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، عوام کے فائدے نہیں ہیں، ذاتی فوائد ہیں. تو میں نے کہا تھا، اور میں نے جب 3 سال ہو گئے تھے نا پچھلے سال، میں نے یہ گھنٹی بجا دی، میں نے خالد مقبول کو میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ استعفیٰ دیں اور عوام کے پاس جائیں. اچھا فاروق صاحب کیونکہ آپ کا اب کراچی میں، کیونکہ آپ نے طویل آپ نے ذکر بھی کیا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کا ہے، اب آگے لگ بھگ 1 ہفتہ رہ گیا پھر یہ ختم ہو جائیں گے، بلدیاتی ادارے ایڈمنسٹریٹر آ جائیں گے. بلدیاتی الیکشن اگر کراچی میں ہوں تو رزلٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ اب نیشنل اسمبلی میں 21 سیٹیں ہیں کراچی کی، 14 PTI، 4 MQM، 3 پیپلز پارٹی. اسی طرح صوبائی اسمبلی میں بھی دیکھ لیں کہ 42 میں سے 21 نشستیں PTI کے پاس ہیں. تو ہونے کیا جائے گا بلدیاتی انتخابات میں؟ MQM کی ڈیلیوری کیا لوگ ووٹ کر دیں گے؟
پی ایس پی کا کیا ہوگا, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا؟ آپ کی کیا پریڈکشن ہے, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ رہے ہیں, آپ موجود ہیں وہاں پہ, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا روز اول سے جو متعصبانہ اور سوتیلی ماں جیسا سلوک کراچی اور سندھ کے کچھ شہروں کے ساتھ رہا ہے, وہ تو خیر انہوں نے اپنے دیہی علاقوں کے عوام کی بھی کوئی خدمت نہیں کی. چیف جسٹس ہائی کورٹ تھے جنہوں نے کہا تھا 90 ارب لگے لاڑکانہ میں, تو کہاں لگے؟ ناگن بھی اگر ڈستی ہے تو 7 گھر چھوڑ کے کسی کو ڈستی ہے, تم نے تو اپنے ہی بچوں کو ڈسا ہے. تو یہ والی بات چیف جسٹس نے ابھی نہیں کی پیپلز پارٹی کی بدترین حکمرانی پر, کراچی کو لے کر خاص طور پر, بلکہ پہلے بھی یہ بات کہی کہ لاڑکانہ کو تم نے کون سا وینس یا پیرس بنا دیا. لیکن سر مینڈیٹ کس کو ملے گا کراچی کی اگر ہم بات میں کرتے ہیں؟ اسی لیے آ رہا ہوں, دیکھیں اگر ابھی فوری الیکشن ہو جائے نا 3 ماہ میں, تو مجھے لگتا ہے 10-15% سے زیادہ کراچی میں ووٹنگ ہی نہیں ہوگی. لوگ اچھا, سب سے پہلا نمبر بدترین حکمرانی کا اور متعصبانہ اور ظالمانہ سلوک کا پیپلز پارٹی کا. دوسرے نمبر پر ایم کیو ایم کی بے حسی اپنے ہی ووٹ بینک کو جس طرح بکھیر دیا اور جس طرح اسے تباہ برباد کیا, اور یہاں کراچی میں تباہی بربادی کہ نالوں کے بجٹ کے پیسے اور ورلڈ بینک کے پیسے صاف ہو گئے, نالے صاف نہیں ہوئے, یہ سب کے سامنے. تو پھر کون نکلے گا ووٹ دینے کے لیے؟ اور پی ٹی آئی کا تیسرا نمبر ہے کوتاہیوں میں, کہ انہوں نے وفاق سے ڈائریکٹلی پہلے کوئی سولوشن نہیں دیا, 140A کی پٹیشن نہیں چلائی, آرٹیکل 160 کے تحت 8واں قومی مالیاتی کمیشن بنا کے, اگر صوبائی مالیاتی کمیشن نہیں بنا, پیپلز پارٹی اون نہیں کر رہی کراچی کو, تو آپ کرتے. وہاں سے کراچی, حیدرآباد, سکر, میرپور خاص, نواب شاہ, لاڑکانہ, دادو, خیرپور, سکر اور شکارپور اور بھاولپور اور ملتان, لاہور, کوئٹہ, پشاور, ان سب چھوٹے بڑے شہروں کو قومی مالیاتی کمیشن میں ہے یہ پروویژن کہ آپ ڈائریکٹلی پیسہ شہروں کو دے سکتے ہیں صوبوں کو بائی پاس کر کے. یہ سارے حل میرے پاس موجود ہیں. تو وفاقی وزیر قانون جو آئین کو بہت اچھی طرح جانتے, وہ والے حل کیوں دے رہے ہیں جو 149(4) میں مرکز کے اور صوبوں کے ہاتھیوں کی لڑائی ہو تو گھاس اور کراچی والے کچلے جائیں. تو دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں پہلے 140A کا مسئلہ حل کریں. اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ سے, میری پٹیشن ہے, 4 سال سے نہیں چلائی, سپریم کورٹ میں نہیں چلی, 2 سال سے پی ٹی آئی نے نہیں چلوائی, خالد مقبول نے نہیں چلوائی, ایم کیو ایم نے, اب اسد عمر نے دی تو شاید چلے گی, کیونکہ آگے پی ٹی آئی کے میئر کا آنے کا امکان. تو اس کا مطلب آپ نے بھی کراچی کو اس لیے نگلیکٹ کیا تاکہ ایم کیو ایم اور بدنام ہو تاکہ آپ کے آنے کا چانس ہو. لیکن آپ نے یہ کر کے کراچی والوں کے ساتھ, تو پی ٹی آئی کا بھی قصور ہے. آرٹیکل 160 کے تحت وسائل دے دے, 140A کے تحت جو ہے وہ اختیارات دلواتے, یہ دونوں کام نہیں کیا. تو خیر, اب کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں. اگر یہ 2 کام نہ ہوئے, 140A والے, 160 والے, تو بلدیاتی انتخابات فوری ہوں گے, تو اس کا فوری جو بھی میئر آئے گا کسی بھی پارٹی کا ہوگا, اگر پی ٹی آئی کا آئے گا تو ایم کیو ایم والے اور پیپلز پارٹی والے اسے کام نہیں کرنے دیں گے. یعنی اگر وہ جی جو بھی آ گیا, تینوں میں سے کسی جماعت کا بھی آ گیا, باقی 2 یعنی نہیں چاہیں گے, کیونکہ پھر الیکشن کے لیے بھی بڑا وہ کلیدی ہو جائے گا اور نقصان کراچی کا ہوگا. 140 کے اختیارات لیں, وہ بھی دیں, 160 کے تحت بھی فیصلہ کریں. پھر اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں, یہ تینوں جماعتیں اگر کسی کے کہنے سے گورنر ہاؤس میں بیٹھ گئی تھی ساتھ خدا کر کے, تو یہ بھی اور جو باقی جماعت اسلامی, ANP اور دوسری جماعتیں بھی, PMLN, میرے ساتھ ان کے یوتھ سے جڑے ہوئے, ان ساری جماعتوں کے میں نے ایک کام کیا. یہ جو 2 سالوں سے جو مجھے موقع ملا, یہ پارٹی کی ذمہ داریوں سے میں ذرا الگ ہوا, تو میں نے کہا جامعات, تعلیمی ادارے, کالجز, محلے, فلاحی سماجی تنظیمیں, یوتھ کی تنظیمیں اور جو محلہ کمیٹی, میں بہت زیادہ میں نے ان کو انگیج کیا. ہزاروں لاکھوں بچے میرے ساتھ جڑ گئے ہیں, اور میرے UC پینل اپنے آزاد پینل کے تیار ہو رہے ہیں. میں یہ جماعت اسلامی کے بڑوں سے بھی بات کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کے بھی, کہ آپ کے بچے 1000 کے قریب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں فاروق بھائی اچھا میئر دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہاں, صوبائی میں اور قومی میں ہم بلے کو دیں گے, چلو بھائی یہ اچھا ہے, صوبائی قومی میں اپنی لڑائی لڑ لینا, لیکن بلدیاتی انتخابات میں کراچی کی اونرشپ کو مشترکہ طور پہ دکھائیں اور ایک اچھا میئر سارے یوتھ مل کر لائیں کہ 65% UC چیئرمین اگلی بلدیاتی کونسل میں 35 سال سے کم عمر کے لونڈے اور نوجوان ہوں. میئر لونڈا ہو, نوجوان ہو. جو میں 28 سال کی عمر میں بنا, میں 28 سال کی عمر میں بنا, مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں بنا, یہ بات ہے. اور ہم سب مل کر لائیں,
اور لیکن نعمت اللہ صاحب کی اگر آپ کر لیں تو ایج زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن آپ کا یعنی سولوشن یہ ہے کہ کراچی والے اپنی چیزوں کی اونرشپ خود لیں اور یوتھ اٹھے, یعنی جو نوجوان طبقہ ہے وہ اٹھے اور کسی ینگسٹر کو اختیار دے تاکہ وہ ہی کرے. تو یہ آپ کا سولوشن ہے کراچی کا. میں سیاسی سولوشن دے رہا ہوں, ورنہ مجھے ڈر ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور کراچی پر زبردستی اپنا مینڈیٹ جتنا ہے اس میں روکنے کی بجائے ایک دوسرے کو روکیں گی. یہ اب تک تو یہی کیا نا انہوں نے 2 سالوں میں یا 4 سالوں میں, جب سے میئر ایم کیو ایم کا آیا, تو دیکھیں اس کا فائدہ کس کو ہم بتاؤں کہ تینوں پارٹیاں پریشان تو ہوئیں کیونکہ تینوں ہی مسائل حل نہیں کر سکے اور لڑتی رہیں اور کریڈٹ کی, لیکن ان تینوں پارٹیوں کے کرپٹ عناصر کی چاندی ہو گئی, لاٹری لگ گئی. انہوں نے کہا یہ جو سنسیئر اور آنےسٹ لوگ ہیں تینوں پارٹی کے آپس میں لڑنے, نظریاتی لوگ, اور جو کرپٹ لوگ تھے انہوں نے کہا بیٹا جتنے مسائل ہیں ان میں کم از کم اپنی بینک بیلنس اور اپنی جائیدادیں پراپرٹیاں تو بناؤ. تو تینوں کے لوگوں نے پیسہ بنایا کراچی میں, جائیدادیں بنائی, کرپشن کی. یہی ہوگا آئندہ بھی, اللہ نہ کرے. بہرحال 140 دیں, 160 سے وسائل دیں, اور یہ ایک میری نظر میں سولوشن ہے کہ ایک اچھا میئر اچھی کام سے لے آئیں. اللہ کا ڈر, لوگوں کا درد, مخلص ہوں اور بے لوث خدمت کا جذبہ ہو, پڑھے لکھے ہوں, پیسے کی چمک سے گمراہ نہ ہو جائیں, اور کراچی ہی میں کوئی احتساب کا نظام ان کے اوپر بننا چاہیے کہ اگر کرپشن ہو رہی ہے, شکایتیں ہیں, تو فوری ازالے کے لیے کوئی غیر جانبدار آزاد کمیشن بنے. میں ساری چیزیں سیلف کنٹینٹ, خود مختار, رسپانسو, جو ضرورت ہے اس کا ایک فورم کمیشن اویلیبل ہو, یعنی کر کے احتسابی بھی اپنی لوکل یعنی لوکل سطح پر ہی آ جائے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو میئر ہے وہ ڈیولپمنٹ بڑے پروجیکٹس, میگا پروجیکٹس میں بھی ہوگا, لیکن ایک بڑا کمیشن یہ بنائے 149(4) میں, جو فروغ نسیم اور عمران خان کہہ رہے ہیں. کنٹرول نہ لیں, صوبائی حکومت کو بائی پاس کریں گے تو یہ ہاتھیوں کی لڑائی میں کراچی پھنس جائے گا. آپ 149(4) میں لیجسلیشن کر کے, مثال کے طور پر اگر میری 35 سالوں میں کراچی میں کریڈیبلٹی کوئی سے ہے, اور مصطفیٰ کمال کی کریڈیبلٹی اور سے ہے, نعمت اللہ خان ہے نہیں لیکن ان کی سے ہے, تو نعیم الرحمان کو لیں جو جماعت اسلامی کے کراچی کے ناظم ہیں, ان کو لے اس کمیشن میں. میں آ جاؤں, خالد مقبول آ جائیں, مصطفیٰ کمال آ جائیں, تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ایک, نعیم الرحمان آ جائیں, نعیم الرحمان آ جائیں, پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ وہاب, پیپلز پارٹی کے ناصر, یعنی سارا ایک ہو جائے. ہاں, اب یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے, ان میں زیادہ تر لوگ انشاءاللہ ایمانداری جو میں نے نام لیے ہیں, زیادہ تر لوگ, ٹھیک ہے نا. فاروق صاحب اسی طریقے سے نا کراچی کے مسائل حل ہونے چاہیے جی, یعنی ساری جماعتیں آ جائیں اور آپ کہیں کہ وہ ہو جائے, اور نیچے جی زبیر صاحب ہوں تو یہ کمیشن ہوگا, تو آپ یقین مانیں میئر کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمیشن اور میئر اور اس کی ٹیم ینگ, ہم کراچی کو اپنے پیروں میں کھڑا کریں گے. اور آپ سمجھ لیں کہ کراچی کی بقا, سلامتی, کراچی کا امن و استحکام, تعمیر, ترقی, معاشی ترقی, سماجی ترقی, اور اسی سے پاکستان کی ایگزیکٹلی بالکل جڑے ہوئے ہیں. اور یہی آپ کا کراچی چلتا ہے تو فیصل آباد کی لومیں چلیں گی, لاہور کی صنعتیں, پشاور, سارا انٹرلنکڈ ہے آپس میں, اسلام آباد اور پنڈی کا نظام اسی سے چلتا ہے. جی فاروق صاحب, یعنی آپ کا سولوشن یہ ہے کہ یعنی انکلوسیو ہو جائے اور ساری جماعتیں مل کر آئیں اور ینگسٹرز کو موقع دیں, یو سی چیئرمین ہو, میئر ہو, ینگ ہو, اور سارے جتنے بھی سیاسی جماعتیں, کسی کو بھی باہر نہ نکالیں, سب اس میں سسٹم میں حصہ دار ہوں اور کراچی کے مسائل ڈور سٹیپ پہ حل ہوں. ہمارے ساتھ موجود تھے ایم کیو ایم کے سابق کنوینر اور ابھی سیاسی رہنما سینئر فاروق ستار صاحب. کراچی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. شاہ محمود قریشی کے دورہ چین پہ بھی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان, ان سے بھی گفتگو ہوگی. آفٹر اے کوئک بریک, اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں ہمیں اب جوائن کریں گے شمشاد احمد خان, پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک دفعہ پھر ایک اچھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ابھی چائنا میں موجود ہیں, 2 دن کا ان کو دورہ تھا. اور شی جن پنگ, جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ مئی میں انہوں نے آنا تھا پاکستان, اب وہ آ رہے ہیں سردیوں میں, تو اس دورے سے پہلے جو گراؤنڈ ورک ہے وہ بھی ہو جائے گا. اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, خطے میں انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں, اس تناظر میں جا رہے ہیں. آج شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی ہے اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ, اور وہاں پہ کووڈ کی وجہ کے بعد, بڑے عرصے کے بعد, کووڈ جب سے آیا تھا,
ہائی لیول کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. اس دفعہ بھی ملاقات ہوئی, کونیاں باہم آپس میں ٹکرائیں, کونیوں کے ذریعے ملاقات کی, اور اب اس کا بھی دیکھنا ہے کہ کیا اسٹریٹجک اثرات اس کے آئیں گے. گفتگو کریں گے شمشاد صاحب سے. شمشاد صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام. سر ٹو بگن ود, جو ہمارے فارن منسٹر ہیں ابھی چائنا کے وزٹ پہ گئے ہیں, اسٹریٹجک ہمارا مذاکرات ہیں چین کے ساتھ. موجودہ تناظر میں جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, یہ دورے کی کیا اہمیت ہے, اس میں سے پاکستان کے کیا آبجیکٹو ہونے چاہیے, اینڈ وٹ ول اچیو آؤٹ آف اٹ جو چائنا کا وزٹ ہے؟ دیکھیں, یہ تو میں اس وقت بات کر سکتا ہوں کہ کیا اچیو کریں گے اگر مجھے پتا ہو کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ صرف اپنی قیاس آرائی کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات ایک ایسی نوعیت کے تعلقات ہیں کہ کوئی بھی دورہ ہو, چاہے وہ پاکستان کی جانب سے ہو چائنا کا یا چائنا کی جانب سے پاکستان کا ہو, تو ہمیشہ بہت ہی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور ملک کے اور دونوں ملکوں کے مفاد میں ہوتا ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب ایک ایسے وقت پر وہاں گئے ہیں جبکہ اس خطے میں بہت اہم واقعات ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایسے تناظر میں یہ دورہ بہت مناسب ہے. اچھی بات ہے, دونوں ممالک کے درمیان تھوڑی بہت ایکسچینج ہو جائے تو موقع ملے گا دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی پوزیشن کو بہتر سمجھنے کا اور اس کو اور الائن کرنے کا, اس گمبھیر تناظر میں جس تناظر کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا سر, آپ فورن سیکٹری پہ رہ چکے ہیں, اب پاکستان اور چائنا انٹرنیشنل فورم پہ بھی دیکھ لیں, مختلف فورمز پہ بھی, اور ویسے بھی باہمی تعلقات میں بھی بالکل ایک سیم پیج پہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ ہے. اب شی جن پنگ کا بھی پاکستان کا دورہ ایکسپیکٹڈ ہے, انہوں نے مئی میں آنا تھا. وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا کہ سردیوں میں وہ دورہ کریں گے. اب شی جن پنگ کا پاکستان کا وزٹ, پھر جو سعودی عرب کے ساتھ جو حالیہ معاملات تھے, ہم نے پیسے واپس کرنے تھے $1 بلین, تو چائنا نے ہمیں فوراً دے دیے. تو یہ کیا کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے؟ اور پلس جو انڈیا ویزا وی انڈیا اور یو ایس, جو چائنا اور پاکستان کی پروکسیمیٹی اور کلوزنس ہے, یہ آگے کیا کس طرح یہ ظاہر ہوگی, کیسی چیزیں ہوں گی؟ دیکھیے, جہاں تک انڈیا اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ ایک بات واضح ہے کہ وہ چائنا کے پس منظر تناظر میں ہیں. چین کے خلاف ہے بنیادی طور پر ان کا رشتہ. ایک انڈیا کو امریکہ استعمال کر رہا ہے کاؤنٹر فورس کے طور پر چائنا کے خلاف. چائنا کی پچھواڑے میں چونکہ انڈیا واقع ہے تو وہ اس سلسلے میں ہے. باقی اور چین کو ان باتوں کا اچھی طرح اندازہ ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کا, تو اس بارے میں تو کوئی ایلیبوریشن کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ دنیا میں ایک مثالی رشتہ ہے اور ایگزمپلری ایک ماڈل قسم کا تعلق ہے. اس تعلق میں یہ نہیں ہے, پاکستان کے جتنے بھی پہلے بڑی طاقتوں کے ساتھ جو تعلقات رہے ہیں وہ ایک بڑی طاقت اور طفیلی ریاست کے رہے ہیں, ایک ڈیپینڈنٹ ریاست کے رہے ہیں. تو یہاں اس وقت جو چین کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے یہ وہ طفیلی ریاست اور بڑی طاقت والا رشتہ نہیں ہے, دو پارٹنرز کا رشتہ ہے. ہمارے ایک دوسرے میوچویلٹی آف مفاد ہے, جتنے بھی دونوں کے مفاد ہیں وہ ملتے ہیں, چاہے وہ سی پیک والا رشتہ ہو یا پھر خطے میں جو سچویشن ہے وہ ہو, یا پھر انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو انوائرمنٹ ہے اس حوالے سے ہو, یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو ایک بہت ہی کمپلیمنٹیرٹی ہے مفادات کی جو اس رشتے میں بہت اچھے طریقے سے سمو دی گئی ہے. اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا رشتہ, وہاں کا دورہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پر وقت اس وجہ سے ہے کہ ان سب واقعات کے ہوتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان ایکسچینج آف ویوز بہت ضروری تھا, کیونکہ کچھ عرصے سے ایسا بڑے ہائی لیول کے کوئی دورہ نہیں ہوا تھا. اور اب پھر شی جن پنگ نے آنا ہے, اس سے پہلے کے جو بھی تیاری کے لیے چیزیں ہیں نشاندہی کرنی ہے, تو اس لحاظ سے یہ اپنے آپ کو تیاری کر رہے ہیں. اٹس بیسیکلی ایک ٹائملی پریپریشن ہے ایک بڑے واقعے کے لیے, کیونکہ جب بھی صدر کے لیول پر, بالخصوص شی جن پنگ کے لیول پر جب بھی پاکستان کا دورہ ہوا ہے, اس دورے کے بعد بہت نتائج نکلے ہیں, بہت ایگریمنٹس نئے سائن ہوتے ہیں,
اور نئی جو تعاون کی راہیں ہیں ان کا تعین ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے خوش آئند بات ہے. اور باقی جو ہے دوسرے جو خطے میں واقعات ہو رہے ہیں کہ امارات نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا ہے. شمشاد صاحب اس پہ بھی میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے سعودی عرب والی ایک چیز تھی جس پہ بہت ڈسکشن بھی ہوئی ہے، آپ کے بھی ویوز آئے. اب پلوں کے نیچے سے کافی پانی بہہ گیا ہے، پھر ہمارے آرمی چیف کا بھی وزٹ تھا، وہاں پہ ملاقات ہوئی، پھر پرائم منسٹر نے بھی ربش کیا کہ جی ہمارے تعلقات ہیں ان میں کوئی ایسی درار نہیں ہے، بالکل معمول کے تعلقات ہیں. اب فورن آفس کی طرف سے بھی آ گیا ہے کہ جو OIC جہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا، تو آج فورن آفس کے اسپوکس مین نے بھی کہا ہے کہ جی OIC کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کشمیر کے معاملے پہ. تو اب یہ معاملہ پہلے بتائیں کہ یہ کس طرف اب جا رہا ہے کہ ایوری تھنگ از ناؤ سیٹلڈ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ فورن آفس کا جو بیان ہے یہ بنیادی طور پر ایک سفارتی بیان ہے، اور سفارتی بیانات جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات صرف کارروائی کے طور پر ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کیا مقصد ہے اس موقع پر، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ پنجابی میں کہاوت ہے کہ گونگلوں سے مٹی اتارنے والی بات ہے. تو یہ وہ جھاڑ رہے ہیں، گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت جو رول ہے سب کو پتا ہے. انفیکٹ حقیقت یہ ہے کہ OIC کا دنیا میں ہی کوئی رول نہیں ہے، نہ ریلیونس ہے نہ رول ہے. میں آپ کو بتا دوں، میں ایک پاکستانی کے طور پہ بات کر رہا ہوں، میں کوئی حکومت یا کسی اور کے ترجمان کے طور پر تو ظاہر بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک پاکستانی کے طور پر، اور ایسے پاکستانی جس نے 40 سال میں بہت کچھ OIC کے حوالے سے بھی دیکھا ہے، میں نے نان الائنڈ ممالک کی تنظیم کے حوالے سے بہت دیکھا ہے، یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے دیکھا ہے. تو OIC کا بنیادی طور پر سوائے وہ جو کانٹیکٹ گروپ ہے ہمارا کشمیر پر، اور اس میں ہم لوگ بیٹھ کے ایک بیان ان سے دکھوا دیتے ہیں، تو اس کے بعد اور تو کوئی رول نہیں. ہاں، اب پہلے اتنا جو کشمیر کا مسئلہ تھا اتنی اس کی سیریسنس کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے. اگر آج کشمیر کے تناظر میں OIC ایک نیا انیشیٹو، بہت میننگ فل انیشیٹو لیتی ہے تو پھر میں مانوں گا، پھر کچھ بات ہوگی، کیونکہ وہ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ OIC بذات خود کچھ نہیں ہے، اس کی رول نہیں ہے، لیکن جو بڑے ممالک ہیں، جو بالخصوص OIC کا کسٹوڈین ہے سعودی عرب، وہ اگر کشمیر کے حوالے سے انڈیا پر اپنا دباؤ ڈالے، کم از کم کشمیریوں پر جو ظلم ہے اس کو ختم کروانے کے لیے، تو میں تسلیم کروں گا. اور اس میں اب کوشچنز اٹھ رہے ہیں OIC کی افادیت پہ کہ OIC کا کیا کوئی مستقبل یا فیوچر ہے یا نہیں، کیونکہ بلاکس تو بن گیا، عرب لیگ عربوں کے لیے علیحدہ سے ایک فورم ہے، ایران اور باقی لوگوں کی بنتی نہیں ہے. اس طرح مسلم ممالک میں اب ٹرکی ہے وہ علیحدہ ہو گیا. اسی طرح جو ایک بلاک بننے کی بات ہو رہی تھی، ملیشیا ہے، قطر سے باقی عرب ممالک ناراض ہیں. تو مسلمان ممالک میں تو آپس کے بہت زیادہ اختلافات ہیں. اس تناظر میں جو UAE اور اسرائیل کا جو ہوا، اس پہ کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب کی آشیرواد حاصل ہے، جس کے بعد UAE نے کیا. امریکہ کے بھی اس میں فٹ پرنٹس ہیں، امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی ٹویٹ کیا. تو وہاں پہ اب سعودی عرب کی طرف سے یہ بیان آنا کہ جی ہم نہیں کریں گے، پاکستان کی طرف سے پہلے تو فورن آفس کی طرف سے ایک زومانی سی بات ہوئی، بیچ والی بات ہوئی، اس کے بعد پھر اب عمران خان نے کلیئر کیا کہ ہم نہیں کر سکتے. تو اب یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے کہ اگر سعودی عرب اور پاکستان اگر کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، نہیں کرنا انہوں نے، تو UAE نے کیوں کیا ایسے؟ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگین جو عمران خان نے بات کی ہے یہ ہماری حکومت کی غرض سے بات ہے. ظاہر ہے جو بھی وہ کریں گے اپنے مفاد کے حوالے سے کریں گے. تو میں تو اتنا کہوں گا کہ UAE نے جو فیصلہ کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر اپنے مفاد میں اس کے مطابق جو مفاد ہے اس کے مطابق کیا ہے. اور آیا کہ سعودی عرب کی آشیرواد شامل ہے نہیں ہے، تو ان باتوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں حقائق کا جب علم نہیں ہوتا تو صرف اسپیکولیٹ کرنا یا ایسے ہی جیسے سنی بات یا اپنے ذہن کے مطابق. اچھا سر دیکھیں، آپ کا اتنا ایکسپیرینس بھی ہے، مجھے بتائیں کہ UAE کی نہ کوئی بارڈر ہے، اسرائیل سے UAE کو کیا فائدہ کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ اور اب ایران اور UAE میں بھی کشیدگی آ گئی، ان کا بھی ایک جہاز تھا، اس کو ایران نے کر لیا، انٹرسیپٹ کر لیا. دیکھیے میری بات سنیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 70 سال سے یہ قضیہ چل رہا ہے جو عرب اور ایران اور عرب ممالک کا ہے. عرب، جب ہم عربوں کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر جو گلف کے ممالک ہیں ان کے ایران کے ساتھ خاص تعلقات ہیں، اور ان کا ایک خاص وہ ہے پرسپیکٹو ہے. اور یہ جو
ایشو ہے ایران اور عرب ممالک کا یا گلف کی ریاستوں کی عرب ممالک کے ساتھ رشتے کا، تو یہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایوب خان کے زمانے میں، شاہ کے زمانے میں بھی یہ چل رہا تھا، اور یہ آج بھی اسی جگہ موجود ہے، کیونکہ یہ جو عرب ریاستیں ہیں ان میں کچھ علاقوں میں پہ ایران کے کلیمز ہیں، اور یہ وہ ختم نہیں ہوا کلیمز، دعویٰ ایران کا ختم ہوا، تو امارات جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی، سلامتی کو انڈر رائٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی اور ملک کی سربراہی یا سرپرستی بہت لازمی ہے۔ تو اب چونکہ پاکستان کے ساتھ اس کو تھوڑی بہت ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سرد موری ہو رہی ہے، اور ورنہ تو پاکستان نے انڈر رائٹ کیا ہوا ہے ان سب ممالک کی سلامتی کو، سچی بات پوچھیے۔ تو یہاں پہ امارات کے لیے امریکہ کی سرپرستی تو ہے ہی، لیکن خطے میں بہت ضروری ہے کہ اسرائیل کی سرپرستی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتا ہے، اور اس وجہ سے غالباً ہے، اور کوئی یو اے کے اور مفادات نہیں ہیں۔ ویسے بھی ان عرب ریاستوں کے مفادات کیا ہوں گے مجھے بتائیے؟ سارے ممالک جتنے بھی یہ گلف کی ریاستیں ہیں، ان کی تاریخ جو ہے وہ بذات خود صرف 70 سال سے زیادہ تاریخ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا سوائے ریگستانوں کے، اور وہ بھی پھر نقشے پر لکیریں جن ممالک کی لگائی گئی ہوں، اور نقشے پر لارنس آف اریبیا نے پہلی جنگ عظیم کے بعد لکیریں لگا کر ان کو پروٹیکٹریٹس میں تبدیل کیا، پھر ان کے بعد کالونیاں بنائی، کالونیوں کے بعد ان کو آزاد ریاستوں کا اسٹیٹس دیا، اور وہ آزاد ریاستیں آج کنگڈمز اور شیخڈمز کی صورت میں موجود ہیں، لیکن آزادی تو پھر بھی نہیں ان کے پاس، سوورنٹی برائے نام دے دی گئی ہے، مگر فیصلے تو ہمیشہ سے وہی طاقتیں کرتی ہیں جن طاقتوں نے ان شیخڈمز اور کنگڈمز کو پیدا کیا تھا۔ اچھا، جیسے آپ نے بات کی کہ ہر ملک اپنے مفاد دیکھتا ہے، پاکستان کو اپنا دیکھنا چاہیے۔ اب ریجن میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے نیبرہڈ میں جو ہو رہا ہے، چائنا کے ساتھ تو ہمارے اچھے تعلقات، لیکن اب ایران کے ساتھ جو چائنا اور ایران کی جو قربتیں آ رہی ہیں، اور انڈیا جو باہر ہوا ہے ایران سے، اب پاکستان کے لیے وہاں بھی اب ری الائنمنٹ اب پاکستان دیکھے گا، پھر عرب ممالک کو کیسے بیلنس آؤٹ کرنا، اور افغانستان اور انڈیا۔ اب افغانستان سے امریکہ جب نکلے گا پھر اس کا کیا رول ہوگا؟ وہاں پہ بھی انڈیا تھا کیونکہ انہوں نے فلینک کیا ہوا تھا پاکستان کو ایران اور افغانستان کے ذریعے، اور پھر انڈیا جو سب سے بڑا جو کشمیر کا ایشو تو ہے ہی ہے ہمارے سامنے، وہی سب سے بڑا میجر ایشو ہے۔ تو اب انڈیا کے ساتھ پاکستان کی عمران خان نے بھی کہا کہ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہو نہیں سکتی، تو کیا جب تک مودی ہے تو ہمارے تعلقات ایسے ہی رہیں گے؟ انڈیا اب ہمارے ساتھ ہمیشہ اسی طرح ہی ہم لوگ بیہیو کریں گے آپس میں دونوں ممالک؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم بیلنس آؤٹ کرنا کسی کو بھی چاہتے ہیں۔ ہماری پالیسی شروع سے جو ہوتی ہے انکلوسیو رہی ہے، ہم ایکسکلوسیو پالیسی نہیں فالو کرتے، ہم انکلوسیو چاہتے ہیں۔ انفیکٹ اگر ہمارا بس چلے اور اگر انڈیا کا مودی جو ہے وہ اپنی فاشسٹ پالیسیاں چھوڑ دیتا ہے اور ایک بیلنسڈ اپروچ اپناتا ہے ایک آزاد ریاست کے طور پر، اور وہ ہمارے ساتھ سی پیک میں شامل ہو سکتا ہے ہمارے پارٹنر کے طور پر، لیکن اس کے لیے ضروری ہے وہ ماحول بنانا ضروری ہے جس میں پارٹنرز بنتے ہیں، اور وہ ماحول اسی وقت بنے گا جب وہ ہمارے ساتھ کشمیر کا مسئلہ طے کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم کسی کو بیلنس آؤٹ نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ عرب ریاستوں کو ہم نے بیلنس آؤٹ کرنا ہے، ہم سب کو اپنے پارٹنر، اپنا دوست اور اپنے برادر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ان کوئی مفادات اب جو ان کی نظر میں مفادات ہیں وہ اس طریقے سے ہیں جس طرح وہ آج کل بہیو کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے شاید یہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں حکومت کی ترجمانی نہیں کر رہا، بالکل بھی میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں کہ آج جو ملک ہمارے ساتھ پاکستان کشمیر کے مسئلے پر نہیں کھڑا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک بڑا سیدھا سا بینچ مارک ہے، کشمیر پر ہمارا ساتھ دو گے تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، اگر کشمیر پر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ یعنی یہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ جو کشمیر میں ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ شمشاد احمد خان، پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کے انسائٹ میں اتنا ہی، کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔